मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह अल असर पढ़ने वाले हैं, जिसकी जोड़ा सूरह सूरह हुमज़ा है, और इसकी जो पिछली सूरह थी वो सूरह तकासुर थी। अच्छा, सूरह तकासुर में अल्लाह ताला ने यानी ये बताया था कि जो लोग इस दुनिया को कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं और हाल में मज़ीद के चक्कर में है कि और ज़्यादा वो सारी उम्र इसी दुनिया के मालो मता जमा करने की फ़िक्र में अपनी इस कीमती घड़ी को, अपनी इस कीमती ज़िंदगी को गंवा बैठते हैं। अब यानी यहाँ तक कि बड़े मियाँ को मौत आ जाती है, तब भी उसे यानी अगली ज़िंदगी, अगला फ्यूचर जो आखिरत की है, उसे उसको सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलती। ये उम्र अजीज़ जो अल्लाह ने उसे किसी बुलंद मकसद की खातिर अता की थी, वो इसको ऐसे ही बेफजूल दुनिया को कमाने में बर्बाद कर बैठता है। अगर वो जानते कि एक दिन तमाम नेमतों की तरह ज़िंदगी की इस अजीम नेमत से मुतल्लिक भी इससे सवाल होगा, तो उसको उन्होंने यानी किस मकसद में सर्फ किया, तो वो हरगिज़ ये हमाकत ना करते कि किस चीज़ से वो अब्दी यानी बादशाही हासिल कर सकते थे। लेकिन वो दुनिया के ऐसे मालो मता जमा करने में उन्होंने यानी इस कीमती ज़िंदगी की लिमिट को ज़ाय कर दिया और अब्दी लानत के मुस्तहिक बन गए। अब इस सूरह में जो सूरह अल असर है, बताया गया है कि ज़िंदगी की असल कद्र कीमत क्या है, यानी इंसान का सबसे कीमती सरमाया क्या है, क्या चीज़ इसको अब्दी फलाह की ज़ामिन बना सकती है, और क्या चीज़ है जो इसको दायमी खुसरान यानी तबाही में तब्दील कर सकती है। किस तरह इंसान इसको अपने लिए रहमत बना सकता है, और किस तरह आप से आप इसके लिए ये निकमत या अजाब का सबब बन जाएगी अगर वो इसे रहमत बनाने की कोशिश ना करे। यानी अब अल असर क्या है, यानी कशीद कर लेना, निचोड़ लेना। अपनी ज़िंदगी के जो कीमती साल हैं वो अल्लाह के लिए निचोड़ लो, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं जब बचपन होता है तो उस वक्त भी इंसान के पास ना ताकत होती है, ना सोच होती है, ना अक्ल होती है, ना फ़हम होता है। तो जब वो पीक जवानी को पहुंचता है और बालिग उम्र को पहुंच जाता है, तो वो क्या होता है, जैसे अंगूर की ज़िंदगी होती है, एक तरोताज़ा अंगूर, उसमें से रस बहुत निकलता है। तो अल्लाह फरमाते हैं अपने इस वक्त को निचोड़ लो, इससे ना आखरत कमा लो। तो ये सूरह जो असर है, ये ज़माना वक्त को ज़ाहिर करती है। और वक्त क्या है, कि वक्त हमारे लिए एक कीमती चीज़ है। इसकी मिसाल ऐसे है, अल्लाह ताला ने ये दुनिया क्या बनाई है, कमरा इम्तिहान। अल्लाह ताला ने अबदी नेमतें और अबदी जन्नत देने के लिए अल्लाह ताला ने हमें क्या है, ज़िंदगी की एक लिमिट अता की। ज़िंदगी की लिमिट ऐसे है जैसे कमरा इम्तिहान में एक स्टूडेंट को वक्त दिया जाता है। किसी के लिए वो घंटा होता है, किसी के लिए 2, किसी के लिए 3 घंटे, 4-5 घंटे का भी पेपर होता है, जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जितनी यानी बड़ा पेपर, जितना मुश्किल इम्तिहान, उतनी ही उसकी ज़्यादा उम्र। तो ये है कि कुछ इस छोटी सी उम्र में 1 घंटे में ही आखिरत कमा बैठते हैं, कोई 1 घंटे में ही आखिरत गंवा बैठते हैं। तो ये क्या है, इसकी मिसाल ऐसे है जैसे पानी का बहाव होता है, एक बहाव गुजर गया तो दोबारा वो कभी हाथ नहीं आ सकता। तो वक्त भी ऐसे है, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा ऐश दौरे दिखाता नहीं। इसमें अल्लाह बता रहे हैं कि वाल असर का मतलब होता है रिसालत का सारा अरसा इस बात की गवाही दे रहा है कि इन्नल इंसाना, यानी ये जो इंसान है, रसूल के मुखातिबिन ये खसारे यानी नुकसान में पड़े हुए हैं। यानी इसमें अल्लाह ताला 2 मिसालें दे रहे हैं, एक ये कि गुज़रे हुए वक्त से, कि वो वक्त अब नहीं आने वाला, और तुम्हारे सामने मिसालें गुजर चुकी हैं जिन्होंने अपने वक्त के रसूलों की कदर नहीं की, अपने वक्त की कदर नहीं की, तो वो किस तरह अजाब की मुस्तहक हुई दुनिया में भी और आखिरत में भी। और दूसरी जो है, मौजूदा वक्त हाल जो है, इसको बेहतरीन बनाओ। अभी तुम्हारे पास सांस है तो चांस है, अभी इसको ठीक कर लो। तो इससे अल्लाह ताला क्या है, सामने कौन थे, कुरैश के लोग थे मुखातिबीन। तो अल्लाह इन्हें बता रहा है कि पिछली जो रिसालत का सारा अरसा है वो इस बात का गवाह है कि रसूल के मुखातिबीन जो हैं हमेशा ही खसारे में पड़े। सिर्फ बच्चे कौन, वो जो वक्त के रसूलों पर ईमान लाए, नेक अमल करते रहे, हक की वसीयत और सब्र की तलकीन करते रहे, सिर्फ वो बचे, बाकी सारे यानी नेस्तो नबूद हो गए। यानी हमारी ज़िंदगी की जो सबसे कीमती मता है ना, वो वक्त है, रासुल माल जिसे कहा जाता है, यानी ज़िंदगी का असल सरमाया वो क्या है, वक्त है। यानी इस अहम हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाने के बाद
وہ صحیح طریقہ بتایا ہے کہ جس کو اختیار کرنے والے اپنی مہلت حیات سے صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس حیات چند روزہ کے بدلے حیات جاویداں پا جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ طریقہ صرف چند لفظوں میں بتایا گیا ہے، لیکن ایسے جامع اور حکیمانہ اسلوب میں بتایا گیا ہے کہ انسان تدبر کرے تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں سے متعلق اس پر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں جو اسے ادا کرنے ہیں اور جن کے ادا کرنے سے ہی اس کی ابدی فلاح کا انحصار ہے۔ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ قرآن کا بھی اصل مقصد اسی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنا ہے۔ یعنی قرآن کہاں ہمیں سیدھی راہ پر لگاتا ہے کہ یہ ہے سیدھی راہ جو اللہ تک پہنچتی ہے، کیونکہ جب ہم سورہ فاتحہ تلاوت کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ کیا ہے؟ ایک دعا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں صراط مستقیم دکھا دیتے ہیں کہ یہ راستہ ہے جس پر چل کر تم میرے پاس آ سکتے ہو، اور انسان کی شخصی اور اجتماعی زندگی کو آخرت کے نصب و لعن کے تحت منظم کرنا ہے۔ گویا جو بات قرآن کی 114 صورتوں میں سمجھائی گئی ہے وہ اس سورہ کی 3 آیتوں میں سمو دی گئی ہے۔ اس کا مطلب ایسے ہے جیسے دریا کو کوزے میں بند کرنا۔ اس حقیقت کی طرف حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں اشارہ فرمایا ہے کہ اگر لوگ تنہا اسی ایک سورہ العصر پر غور کریں تو ان کے لیے یہی کافی ہے۔ اب سورہ عصر یعنی والعصر، رسالت کا سارا عرصہ اس بات پر گواہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ گواہی کے لیے، یعنی کہ ان الانسان لافی خسر، یہ انا کیا ہے؟ یہ خبری ہے، یعنی اللہ خبر دے رہا ہے یہ جو انسان ہے کون؟ وقت کے رسول کے مخاطب اس وقت کون تھے؟ قریش کے لوگ۔ یہ مکی سورہ ہے۔ یہ جو مخاطبین ہیں، یہ جو انسان ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کر دیا ہے آخرت سے، یہ سب خسارے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اس سے مستثنیٰ، یعنی آزاد کون ہیں، بچے ہوئے کون ہیں؟ وہ جو ایمان لائے۔ اب ایمان کیا ہے؟ اس کی آگے یعنی تشریح ہوگی، سوائے وہ جو ایمان لائے وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ساتھ ہی نیک عمال کرتے رہے۔ یعنی صرف انہوں نے زبان سے نہیں اقرار کیا بلکہ عمل سے بھی وہ کیا، اقرار کیا، عمل بھی کر کے دکھایا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یعنی صرف ایمان نہیں لائے اور ساتھ نیک عمل بھی کرتے رہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور وصیت کرتے رہے حق کی۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ یعنی اب وہ جو ہے وہ گواہی کے لیے آیا ہے، اور عصر کے معنی زمانے کے ہیں، یعنی دہر، زمانہ۔ عصر کے معنی کشید کر لینا، نچوڑ لینا اس کے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ نہ رکی وقت کی گردش نہ زمانہ بدلا، پیر سوکھا تو پرندوں نے ٹھکانہ بدلا۔ یعنی یہ ایک تو پچھلے ہمیں رسولوں کے واقعات بتا رہا ہے، جو وقت کے رسول کے مخاطب تھے وہ کیسے وہ نہیں بچے، اور کامیاب کون ہوئے؟ جو ایمان لائے اور ساتھ ہی جنہوں نے نیک عمل کیے۔ اب جو پیر سوکھ جاتا ہے تو پرندے کیا کرتے ہیں؟ اپنا ٹھکانہ بدل لیتے ہیں، کیا ہے؟ اس زندگی سے اگلی زندگی۔ یہ تو کمرہ امتحان ہے۔ اس کمرہ امتحان سے جو کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ کی جنت میں جائے گا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور جو ناکام ہو گیا اسے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور وہ جہنم جیسی جگہ میں ڈالا جائے گا جہاں وہ نہ جیے گا اور نہ ہی مرے گا۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے عصر یعنی زمانے کو کیوں گواہ ٹھہرایا ہے؟ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک وہ پورا زمانہ رسالت گواہی دیتا ہے کہ جس میں رسولوں کے مخاطب قوموں کے لیے خدا کی عدالت زمین پر قائم رہی، اور سرکش قوموں کے لیے اس کے فیصلے اسی دنیا میں صادر ہوئے۔ کس طرح؟ یعنی جب وقت کے رسول مخاطب اچھی طرح آگاہ کر دیتے ہیں تو پھر اللہ فرماتے ہیں، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ نوح اب کشتی بناؤ، آپ لوگ جو ایمان والے ہیں اس میں بیٹھ جاؤ، آپ لوگ یہاں سے ہجرت کرو۔ باقی علاقہ غیر محفوظ ہو جاتا ہے، وہاں پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، یا صحابہ کے ذریعے سے یا آسمان سے، تو اسی دنیا میں ہی یہ برپا کی جاتی ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹے پیمانے پر اللہ تعالیٰ ایک تجربہ کر کے دکھاتے ہیں کہ آخرت کی زندگی ایسے ہی ہوگی، جس طرح یہ سارے نیست و نبود ہو گئے اور پھر زمین پر اصلاح کرنے والے ہی باقی بچے، اسی طرح آخرت میں کون جو چھانٹ کے اللہ تعالیٰ چھلنے لگاتے ہیں، چھلنی میں سے جو کامیاب ہو جاتے ہیں وہ جو ہیں یعنی جنت میں جائیں گے۔ تو یہ
بات اس طرح بھی کہی جا سکتی ہے کہ تاریخ گواہی دیتی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ ایک لفظ ان تمام سرگزشتوں کا عنوان ہے جو قرآن میں اسبات قیامت کے لیے مذکور ہوئی ہیں، جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط، قوم شعیب اور اس طرح کی دوسری قوموں کی سرگزشت سے قرآن نے جگہ جگہ استدلال کیا ہے۔ یہی استدلال یہاں ایک لفظ میں بیان کر دیا ہے، والعصر میں، یعنی کہ یہ در حقیقت قیامت پر اس قیامت صغریٰ سے استدلال ہے جو بار بار اس دنیا میں برپا کی گئی کہ آخرت کے تصور کو اسی معیار پر ثابت کر دیا جائے جس معیار پر سائنسی حقائق یعنی لیبارٹری کے تجربات سے ثابت کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اور آفاق میں دلائل کے ساتھ اسبات قیامت کے لیے یہ تاریخ کی گواہی دی ہے۔ اب لفظ ان الانسان اب یہ عام نہیں ہے، یعنی یہ ساری دنیا کے لیے نہیں ہے۔ اس میں کون شامل ہے؟ وہی جو وقت کے رسول کے مخاطب ہیں، یعنی الف لام میم عہد کے لیے ہے، عہد جو اس وقت کے مخاطب تھے، اشارہ انہی لوگوں کی طرف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت کے بعد آپ کے مقابلے میں سرکشی اور تمرد پر اتر آئے تھے۔ خسارے سے مراد دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے، یعنی دنیا میں بھی وہ عذاب سے دوچار ہوں گے جس طرح رسولوں کے مخاطب قومیں اس سے پہلے ہوتی رہی ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ان کا منتظر ہے۔ ان کی نگاہ دنیا کے مال و جاہ اور دولت اقتدار پر ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کی مخالفت کر کے یہ نفع کا سودا کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ خدا کے قانون مکافات کی زد میں ہیں جس سے یہ عنقریب دوچار ہو جائیں گے، اس لیے متنبہ ہو جائیں۔ ان کی روش اگر یہی رہی تو یہ لازماً خسارے میں پڑ کر رہیں گے۔ یہ 2 دن کے عہدے کے لیے، ایک کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں، اس کے لیے یہ ہر فیک کام کر رہے ہیں تو یہ خسارے اور نقصان میں پڑ کر رہیں گے۔ ہاں مگر الذین سوائے، ہاں مگر یعنی اس سے آگے 2 ٹوک طریقے سے بتا دیا کہ خسارے سے بچنے کا طریقہ۔ اس موقع پر استاد امام بتاتے ہیں اگرچہ یہ طریقہ صرف چند لفظوں میں بتایا گیا ہے لیکن ایسے جامع اور حکیمانہ اسلوب میں بتایا گیا کہ انسان تدبر کرے تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں سے متعلق اس پر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں جو اسے ادا کرنے ہیں اور جن کے ادا کرنے ہی سے اس کی ابدی فلاح کا انحصار ہے۔ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ قرآن کا بھی اصل مقصد اسی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنا اور انسان کی شخصی اور اجتماعی زندگی کو آخرت کے نصب العین کے تحت منظم کرنا ہے۔ گویا جو بات قرآن کی 114 صورتوں میں سمجھائی گئی ہے وہ اس سورہ کی 3 آیتوں میں سمو دی گئی ہے۔ اس حقیقت کی طرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ اگر تنہا لوگ اسی سورہ عصر پر ہی، اب اللہ فرماتے ہیں اس سے بچیں گے کون؟ وہ جو ایمان لائے۔ اب ایمان کیا ہے؟ یعنی ایمان ایک قدیمی دینی اصطلاح ہے۔ امن کا مادہ عبرانی زبان میں بھی موجود ہے اور صدق و اعتماد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی سے آمین کا کلمہ ہے جس سے ہم کسی بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ تعبیر اسی مفہوم میں آئی ہے۔ چنانچہ جب کسی چیز کو دل کے پورے یقین کے ساتھ تسلیم کر لیا جائے تو اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ اس کی اصل خدا پر ایمان ہے۔ انسان اگر اپنے پروردگار کو، اپنے مالک کو، اپنے خالق کو اس طرح مان لے کہ تسلیم و رضا، یعنی ہر چیز تسلیم کر لینا اور اس پر راضی ہو جانا کہ بالکل آخری درجے میں اپنے دل و دماغ کو اس کے حوالے کر دے تو قرآن کے اصطلاح میں وہ مومن کہلاتا ہے۔ یعنی اگر میرے دل اور دماغ میں اللہ ہوگا تو باقی کسی چیز کی اہمیت میرے سامنے نہیں ہوگی۔ ہاں اگر میں اس میں کسی اور چیز کو اہمیت دے دوں گی تو وہاں اللہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ اس دل میں رہتا ہے جو بالکل خالص ہو، صاف ہو۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز مجھے خالص چاہیے، اللہ کو بھی خالص لوگ، خالص دل چاہیے جو بالکل اللہ کے ہو کر رہیں، یعنی تسلیم یعنی اللہ کے آگے مسلم بن جائیں، جھک جائیں، اور رضا یعنی اللہ کی ہر چیز پر راضی اور خوش رہیں۔ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے والے شخص کو ہی مومن کہا جاتا ہے۔ ایمان کی یہی حقیقت جس کی بنا پر قرآن تقاضا کرتا ہے کہ دل کی تصدیق کے ساتھ انسان کے قول و عمل کو بھی اس پر گواہ ہونا چاہیے، یعنی خالی باتونی مجھے نہیں ہونا چاہیے۔ باتوں سے میں خدا کی وہ کاری ہوں، عمل سے اگر میں انکاری ہوں تو پھر میرے قول و فعل میں تضاد ہو جائے گا۔ اگر میرے قول و فعل اس اللہ کی تسلیم و رضا پر ہو گئے تو تب میں مومن کہلاؤں گی۔ چنانچہ ہر نیکی کو وہ ایمان کا خاصہ اور ایمان والوں کا لازمی وصف بتاتا ہے۔ ایمان کے بعد عمل صالح کا ذکر گویا ایک طرح کی وضاحت ہے۔ اس کی نوعیت بالکل وہی ہے جو عام پر خاص کے عطف پر ہوتی ہے۔ امام حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایمان کا محل دل
اور عقل ہے، یعنی ایمان کی جگہ دل اور عقل ہے، اور عقل اور دل کے معاملات میں انسان نہ صرف دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہے بلکہ بسا اوقات خود کو بھی وہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ مومن ہے حالانکہ وہ مومن نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے ایمان کے دو شاہد قرار دیے گئے ہیں، یعنی دو گواہی دینے والے اس کی ایمان کے قرار دیے گئے ہیں، ایک قول دوسرا عمل، یعنی جو میں کہتی ہوں اور میں عمل کر کے دکھاؤں تب میں مومن کہلاؤں گی۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، اللہ نے جو حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اور چونکہ قول بھی جھوٹ ہو سکتا ہے، اس وجہ سے صرف زبان سے اقرار کرنے والا مومن نہیں قرار دیا گیا، بلکہ ضروری ہوا کہ آدمی کا عمل اس کے ایمان کی تصدیق کرے۔ تصدیق کس طرح ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والے لوگو، اے مومنو، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ یعنی کیا ہے؟ اس پر عمل کر کے دکھاؤ جو کہتے ہو۔ دوسروں کو نصیحت خود میں فضیحت۔ اس میں شبہ نہیں کہ قانون کی نگاہ میں ہر وہ شخص مومن ہے۔ اب میں کسی کو نہیں کہہ سکتی کہ تو مومن نہیں ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ مومن کہلائے گا۔ جو زبان سے اسلام کا اقرار کرے اس کا یہ ایمان کم یا زیادہ بھی قرار نہیں دیا جا سکتا کہ اس میں ایمان کم ہے یا زیادہ ہے، یہ بھی فیصلہ کرنے والی میں نہیں ہوں۔ لیکن جہاں تک حقیقی ایمان کا تعلق ہے وہ ہرگز کوئی جامد چیز نہیں ہے، یعنی ایمان کیا ہے؟ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ یہ وقت کے رسولوں کی محفل میں یا کوئی ایسی محفل ہو، قرآنی محفل، اس میں ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہی وہ اپنے گھر میں بال بچوں میں مصروف ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ایمان کم ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ کوئی ایسی جامد چیز نہیں ہے جو یعنی ایک ہی جگہ پہ ٹھہری رہے، نہیں، یہ کم و بیش اس کی یعنی افزونی بھی ہوتی رہتی ہے، اس میں کمی بھی ہوتی رہتی ہے۔ قرآن مجید نے اسے ایک ایسے درخت سے تشبیہ دی ہے جس کی یعنی جڑیں زمین کے اعماق میں اتری ہوئی ہوں اور شاخیں آسمان کی وسطوں میں پھیلی ہوئی ہوں۔ یہی معاملہ ایمان میں، یعنی اس کو کہتے ہیں ایمان کی افزونی، یعنی اس کے ایمان میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اب جس کے ایمان میں کمی کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، اگر انسان اپنے ایمان کو علم نافع اور عمل صالح سے برابر بڑھاتے رہنے کے بجائے اس کے تقاضوں کے خلاف عمل کرنا شروع کر دے تو یہ کام بھی ہو جاتا ہے۔ بلکہ بعض حالات ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ انسان کے اندر بالکل یہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن وہ ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے۔ اور اس طرح کی دوسری آیات بھی یہی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ چنانچہ ایمان اور عمل لازم اور ملزوم ہیں، دونوں ایک دوسرے کا جوڑا اور ساتھی ہیں۔ جس طرح ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے اسی طرح عمل کے ساتھ ایمان بھی ضروری ہے۔ نجات کے لیے قرآن نے ہر جگہ اسے شرط اولین قرار دیا ہے۔ سورہ نور میں ایمان کی دولت سے محروم لوگوں کے اعمال کی مثال کسی چٹیل صحرا کے سراب سے دی گئی ہے جس کی حقیقت فریب نظر سے زیادہ نہیں۔ پیاسا پانی سمجھ کر اس کی طرف لپکتا ہے، مگر جب وہ اس کے قریب پہنچتا ہے تو راز کھلتا ہے کہ جس چیز کو وہ لہریں لیتا ہوا دریا سمجھ رہا تھا وہ در حقیقت چمکتی ہوئی ریت ہوتی ہے۔ یعنی ایسے ہی دنیا کی زندگی دھوکہ ہے۔ اس دھوکے میں انسان پڑ کے جب آخرت میں پہنچے گا تو پھر اسے پتہ چل جائے گا کہ وہ تو ایسے ہی ریتلے میدان کی طرح اسے دریا یا سمندر لگ رہا تھا، لیکن ساتھ پہنچتے ہی پتہ چلے گا کہ یعنی میں دھوکے میں پڑا تھا۔ یہ ایمان دراصل 5 چیزوں سے عبارت ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان کیسے ہے؟ یعنی کہ جب میری ماں ہی نہیں ہوگی تو مجھے پیدا کرنے والی، یعنی جب ماں ہی نہیں ہوگی تو میں کیسے پیدا ہو گئی ہوں؟ جب اس دنیا کا خالق ہی ہم نہیں مانیں گے تو یہ کائنات خود بخود تو نہیں بن گئی، اسے بنانے والا ایک خالق موجود ہے، جس طرح میری ماں کا ہونا لازمی ہے۔ فرشتوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، روز جزا پر ایمان۔ اس سے یعنی اب اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور اس پر ثابت قدمی کی نصیحت کی، یعنی حق کی نصیحت کی۔ اس سے مراد قرآن کی اصطلاح میں ہر وہ عمل ہے جو خدا کی اس حکمت کے موافق ہو جس پر کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، جس کے مطابق اس کی تدابیر امور کی جاتی ہیں۔ اس کی تمام اساسات عقل اور فطرت میں ثابت ہیں، یعنی ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی رکھ دی ہے، ہم سے تعارف کرا دیا ہے، اور خدا کی شریعت اسی عمل کی طرف
طرف انسان کی رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اب یہ کتابچہ بھی آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے اندر اپنا تعارف اور اچھائی اور برائی رکھ دیا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر وقت کا رسول اور کتابیں بھیجی کہ اس کے مطابق یعنی اپنی زندگی ڈھالو، یعنی حق کی نصیحت کی اور اس پر صبر کی تلقین۔ یہ دعوت اور تبلیغ کی وہ ذمہ داری ہے جو قرآن نے اپنے ہر ماننے والے پر عائد کی ہے، اس لیے کہ انسان صرف انفرادی زندگی نہیں رکھتا، وہ جہاں بھی پایا جاتا ہے کسی خاندان کے رکن اور معاشرے کے ایک فرد کی حیثیت سے ہی پایا جاتا ہے۔ اس کی یہ حیثیت بالکل فطری ہے، وہ اپنی مادی زندگی کے لیے بھی خاندان اور معاشرے کا محتاج ہے۔ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، انسان معاشرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، لہٰذا اسے معاشرے میں رہنے کے لیے اپنے اخلاقی اور روحانی ارتقاء کے لیے بھی انہی سہارے کا یعنی سہارا حاصل ہوتا ہے جس معاشرے میں وہ رہتا ہے، اور پھر اس کی ذات سے بھی معاشرے کو یہی سہارا ملنا چاہیے۔ چنانچہ اسی بنا پر پابند کیا گیا کہ وہ اپنے گرد و پیش کی صلاح اور فلاح سے غافل نہ رہے۔ اس کا ذکر یہاں عمل صالح کے ایک جزو اور اس کی توضیح کے طور پر ہوا ہے، اس لیے حق کے ساتھ انسان کی محبت کا یہ لازمی تقاضا ہے، وہ جس چیز کو محبوب رکھتا ہے پوری شدت سے چاہتا ہے کہ دوسرے بھی اس کو اسی طرح ہی اپنا محبوب رکھیں۔ یہ ذکر جس طریقے سے ہوا ہے کہ اس سے واضح ہے کہ یہ ایمان کے بنیادی تقاضوں میں سے ایک ہے کہ بندہ مومن نیک عمل کرے، اور ایمان کا یہ تقاضا بھی پورا کر دے تو ان آیتوں میں ضمانت دی گئی ہے قیامت میں خسارے سے محفوظ رہے گا اور جنت کی ابدی بادشاہی اسے حاصل ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حق اور صبر، یہ کہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے نیک عمل کی تلقین کی، بلکہ یہ فرمایا کہ حق اور حق پر ثابت قدمی کی تلقین کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ استاد امام لکھتے ہیں اس اسلوب نے وہ باتیں بھی اپنے اندر سمیٹ لی ہیں جو اس سے پہلے ٹکڑے میں ہیں، اور ان کے اوپر مزید نہایت اہم اضافے بھی کر دیے ہیں۔ لفظ حق کے اندر ایمان بدرجہ اولا داخل ہے، یعنی سب سے پہلے ایمان اس لیے کہ وہ خدا کا حق ہے، کہ خدا کو مانا جائے، وہ ہمارا خالق ہے اور سب سے بڑا حق ہے۔ اسی طرح اعمال حسنہ کا تعلق بھی یا تو خدا کے حقوق سے ہے یا بندوں کے حقوق سے ہے۔ اب خدا کے حقوق میں سب سے پہلے ہم نماز اللہ کے لیے یعنی پڑھتے ہیں، اور زکوٰۃ اللہ کے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، یعنی سب سے پہلے اللہ پر ایمان، پھر اللہ کے بندوں کے لیے پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں ایک دوسرے کی ضرورت کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے لیے انسان کو پیدا کیا، ورنہ میری اطاعت کے لیے یعنی فرشتے کم نہیں تھے۔ اسی طرح اعمال حسنہ کا تعلق بھی یا تو خدا کے حقوق سے ہے یا بندوں کے حقوق سے، اس وجہ سے وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ یہ ساری باتیں حقوق اور فرائض کی طرح بھی ادا کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ حکمت بھی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ حقوق کو ادا کرنا کوئی سہل بازی نہیں، اس کے لیے صبر عزیمت ضروری ہے۔ جن کے اندر یہ وصف نہیں ہوگا ان کے لیے حقوق کا ادا کرنا نہایت مشکل ہوگا۔ اب وتواصو یعنی پر غور کریں تو اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اس دعوت کا دائرہ عمل انسان کا اپنا ماحول ہے، چنانچہ دائی اور مدعو اس میں الگ الگ نہیں ہیں، یعنی ہر شخص کہاں اپنے دائرے میں۔ اب مجھے اللہ تعالیٰ نے جو دائرہ دیا ہے، میرے دائرے میں سب سے پہلے میری اپنی اولاد آتی ہے، میں اپنی اولاد کی اصلاح کروں گی، پھر ان کی اصلاح کروں گی جو میرے دائرہ اختیار میں میرے قریبی ہوں گے۔ یہ نہیں ہے میں کسی تھرڈ پرسن سے جا کے یعنی اسے اس طرح جا کر بات کروں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے اس کے دائرے کے متعلق ہی پوچھنا ہے، بلکہ ہر شخص ہر وقت جس طرح دائی ہے اسی طرح وہ مدعو بھی ہے۔ قرآن نے بعض مقامات پر اسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے بھی تعبیر کیا، یعنی وہ باتیں جو عقل اور فطرت اور دین شریعت کی روح سے معروف ہیں، جانی پہچانی ہیں، اپنے قریبی ماحول میں لوگوں کو ان کی تلقین کی جائے، جو باتیں ان سے منکر قرار دی گئی ہیں ان سے لوگوں کو روکا جائے۔ یعنی حق پر رہنا بہت ہی مشکل ہے۔ حق پر رہنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ڈٹے رہنا ہے، اور جو حق پر قائم ہے اور خود بھی یعنی انہیں پھر صبر کی تلقین کرنی ہے کہ یہ مشکل ہے، یہاں سے اگر تمہیں مار بھی دیا جائے تو آخرت میں تم کامیاب ہوگے کیونکہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے۔ لہٰذا یعنی کہ حق پر جمے رہنا ہی میں ہی اصلی فلاح چھپی ہوئی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔